अंदर जाकर सिमल सीधी अम्मी के कदमों में बैठ गई और ज़ारों का तार रोने लगी। बेगम अकरम की अभी थोड़ी देर पहले ही आंख लगी थी तो कच्ची नींद होने के बाद पाँव पे दबाव महसूस करके वो फौरन ही जाग गई। सिमल ने जैसे ही देखा वो उठ गई है तो इनके गले लग के बेइख्तियार हिचकियाँ लेने लगी। आरिश जो किचन के काउंटर पर सामान रख रहा था, पानी की बोतल और गिलास दिखने के बाद अंदाजे से साथ लेकर सिमल की अम्मी अब्बू के कमरे की तरफ आ गया। इसे पूरा यकीन था वो यही होगी और वो इसे देख भी गई थी। दोनों के माहीन जो रिश्ता था वो तो मजबूर कर रहा था कि जाके इस दुश्मन जान को चुप करवा दे, मगर बेगम अकरम की मौजूदगी में वो ऐसा मर के भी नहीं कर सकता था। आगे बढ़कर वो सिर्फ गिलास में पानी डालकर ही इसके सामने कर सका था। बेगम अकरम ने इसे ज़बरदस्ती खुद से जुदा करके पानी का गिलास आरिश से लेप कर पकड़ाया, जिस पे इसने चंद घूंट पानी के लिए और फिर अपनी अम्मी की गोद में सर रखकर फर्श पर ही नीमदराज हो गई। आरिश पानी का गिलास लेकर वापसी किचन में रख कर आया तो बेगम अकरम इसके सर में हौले हौले से हाथ फेर रही थी और वो रो रो अपनी आंखें सुजा रही थी। अचानक बेगम अकरम की नज़र सिमल के सूजे हुए हाथ पे पड़ी तो वो इस पूछने लगी, मगर जवाब नार्ड। उन्होंने झक कर देखा तो वो शायद नहीं, यकीनन नींद की वादी में उतरने के लिए बेकरार थी। आरिश जब तक बेड के बराबर मौजूद थोड़ी दूर रखे काउच पे बैठ गया था। सिमल के जवाब न देने पर उन्होंने आरिश से इसके सूजे हाथ की वजह जाननी चाहिए। आंटी, वो शायद इन्होंने हाथ कुछ देर के लिए उल्टा रख लिया होगा। किसी वक्त तो इसकी वजह से सूजन आ गई। ये सोकर उठे तो बर्फ की टकोर कर देगा, काफ़ी आराम मिलेगा। आरिश ने मौजमाना अंदाज में जवाब दिया, बेटा तुम भी लेट जाओ, यहाँ बेड पे या सिमल के कमरे में चले जाओ। ये तो यहाँ ही सो गई, इसको उठा के लेटा देती हूँ ऊपर में। बेगम अकरम पहले आरिश से मुखातिब थी, फिर वो खुद से मुखातिब होकर बोलने लग गई, नहीं आंटी, मैं घर जाऊँगा, बस अब काफ़ी देर हो गई है। नाश्ते का सामान काउंटर पर रख दिया है, आंटी आप लोग कर लीजिएगा। आरिश ने वजाहत देनी चाहिए क्योंकि जिसके साथ इसने सामान लिया था वो तो सारा सामान छोड़ छाड़ कर अंदर आकर सो गई थी। ज़ैनब बेटी, तुमने अपना सूट दर्जन के पास से मंगवाया जो अल्टर ने दिया था। गफूर साहब को अचानक याद आया क्योंकि लेने तो इन्हें ही जाना था। नहीं अब्बू, मैंने फ़ोन करके पूछा था, अभी नहीं किया इसने। ठीक, मैंने बोला था इसे वो इंशाल्लाह जल्द कर देगी। अब्बू मेरा तो दिल भी नहीं चाह रहा, पता नहीं सिमल आएगी या नहीं। अभी तो 2 ही दिन हुए हैं इंतकाल को। ज़ैनब के भी दिल में अकरम साहब की मौत का गम ताज़ा था। बेटा हमारी भी मजबूरी है, असम को जाना है अपने मिशन पे, इसलिए फिर पता नहीं कब वापसी हो। खैर तुम सिमल को जाके ले आना, इसका दिल भी बहल जाएगा। गफूर साहब के दिल में सिमल के लिए नेक तमन्नाएं थी। जी अब्बू, देखते हैं फिर। ज़ैनब अपने आगे की आने वाली ज़िंदगी में खोते हुए जवाब दिया। अगली सुबह अरसम आरिश के बेडरूम में खड़ा इसे जगा रहा था। काफ़ी देर की जद्दोजहद के बाद अब आरिश उठ गया था और अब बहुत बुरी तरह अपने सारिम पे बरस रहा था। यार, मैं 2 दिन का जागा हुआ था, अभी फजर पढ़कर सोया था और तूने 11 बजे ही सर पे सवार होकर काफ़ी सख्त अम्माओं की तरह उठा दिया। आरिश सही मायनों में नींद के खुमार में डूब भी रहा था और अरसम की दरगत भी बिना रहा था। यार तू जाग कर क्या कर रहा है, सब सेट है ना, कहीं कोई लड़की का तो चक्कर नहीं। अरसम ने बस मजाक किया था, पर इसे क्या मालूम था कि थोड़ी देर बाद आरिश कोई धमाका करने वाला है। अगले ही लम्हे आरिश खूब हंसने लगा और खूब दम लगाकर भारत की तरह हंसने के बाद गुज़िश्ता दिनों के सारे वाक़यात इसके गोश गुजार किए। सिमल के मिलने से लेकर सुबह घर तक छोड़ने की सारी बात बताई। आरिश के लिए काफ़ी हैरत की बात थी कि पूरी बात अरसिम ने बिल्कुल चुपचाप सुनी थी और इसके बरअक्स अरसिम पूरी तरह की शौक में था। पूरी बात सुनने के बाद अरसम ने खूब गालिए से आरिश को नवाजा, इतना कि आरिश को हंसी आ रही थी और अरसम का दिल चाह रहा था कि इसे एक दिन के दूल्हे का गला घोंट दे। कोई इस कदर बेहिस होता है? आरिश अपने भाई तक को अपने निकाह में नहीं बुलाया, कमीने तूने, और दावे तुम बड़े बड़े करते हो। अरसम काफ़ी डिसहार्ट हुआ था, मगर क्या करता, वो तो इसका दोस्त से ज़्यादा भाई था। काफ़ी देर के मनाने के बाद आखिर अरसम राज़ी हो ही गया। फिर इन्होंने नाश्ता वगैरह करने के बाद शॉपिंग करने का इरादा किया।
اپنے ارادے کو پورا کرتے ہوئے انہیں دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا، اور پھر عارش نے گھر آ کر سر کو کال کی اور ان سے خوب ڈسکشن کی اور ان سے کال نہ کرنے کے لیے معافی بھی مانگی۔ منگنی کا دن دیکھتے ہی دیکھتے آ پہنچا۔ سیمل کی والدہ نے سیمل کو زبردستی تیار کروایا تھا اور وہ بے دلی سے تیار ہو کر شام میں ہی زینب کے گھر رشتہ لے کر چلی گئی تھی۔ ڈرائیور کو امی نے کسی کام سے باہر بھیجا تھا تو وہ زینب کے جلدی کرنے پر رکشہ لے کر ہی چلی گئی تھی۔ میک اپ کے نام پہ صرف نیچرل لپ گلوز لگایا تھا تو کسی کو کافی غور کرنے سے دیکھ رہا تھا۔ صبح ہی عارش گھر کا چکر لگا کر گیا تھا، البتہ سلیمان صاحب روزانہ باقاعدگی کے ساتھ ان سب سے رابطے میں تھے۔ بیگم سلیمان بھی روز چکر لگاتی تھی۔ شام کے وقت امی عدت میں تھی، اس وجہ سے سیمل کو اکیلے ہی آنا پڑا تھا۔ آنکھیں رونے کے باعث بے حد سوجی ہوئی تھی جو اس کے چہرے کی رونق کو چار چاند لگا رہے تھے۔ زینب اپنے روم میں تقریباً تیار ہو گئی تھی جب سیمل اس کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ ذرا اس کا بھی اسموکی میک اپ کر دیں پلیز، زینب نے پاس کھڑی بیوٹیشین کو کہا۔ سیمی یہاں بیٹھ جاؤ عزت سے ورنہ میں نے بہت مارنا ہے تمہیں، زینب نے اسے ڈرانا چاہا۔ کافی دیر کے بیچو تاب کے بعد بالآخر سیمل تیار ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب تیار ہو کر ہال پہنچ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد لڑکے والے آ گئے۔ سیمل چونکہ زینب کے پاس تھی تو وہ سب کو ریسیو نہیں کرنے جا سکی۔ فنکشن چونکہ کمانڈر کا تھا تو پہلے زینب کی رسم ہونی تھی، پھر عاصم کی۔ عاصم نے وائٹ کرتا اور اس کے اوپر بلیک ویسٹ کوٹ پہنی رکھی تھی۔ زینب نے بھی وائٹ میکسی جس پہ وائٹ پرل کا نہایت نازک مگر دلکش کام ہوا تھا، زینب تن کر رکھی تھی۔ اسٹیج پہ بیٹھی وہ کوئی آسمان سے اتری حور معلوم ہو رہی تھی۔ عارش نے ابھی تک زینب یا سیمل دونوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن غفور صاحب کو اچانک وہاں دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ عاصم جو اپنی امی اور غفور صاحب سے بات کر رہا تھا وہ فوراً ان کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ غفور صاحب بھی حیرت میں تھے کہ سیمل عارش کو بھی ساتھ لائی ہے۔ انکل آپ یہاں کیسے؟ عارش نے انتہائی بیوقوفانہ سوال کیا۔ کم از کم عاصم اور اس کی والدہ کو تو یہی لگا۔ بیٹا، میری بیٹی کی انگیجمنٹ ان کے ساتھ ہے، یہ کہتے ہی انہوں نے عاصم کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی اس نے عاصم کو دیکھا اس نے شرما کے اپنی بتیسی باہر نکالی۔ عارش کا دل چاہا اسے دان توڑ دے مگر حالات کو بہتر بتاتے ہوئے مجھے معلوم ہے انکل کہہ کر جان چھڑانا چاہتا تھا، مگر عاصم کی والدہ نے یہ جو بات بن گئی تھی جانتی چاہی۔ ساری بات کلیئر کر کے اب عارش کی نظر سیمل کی تلاش میں چاروں اطراف گردا تھی۔ بالآخر وہ اسے ڈریسنگ روم سے اپنا دوپٹہ صحیح کر کے نکلتی ہوئی دیکھ گئی۔ روم سے نکلتے ہوئے وہ زینب کے پاس جا رہی تھی جب اسے خود پہ کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ تھوڑی ہی نظر دور آئی تھی کہ سامنے عارش کو اپنے آپ پہ نظر مسکور کیے ہوئے دیکھ کر 440 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ جو اس دن کے بعد سے عارش کے سامنے نہیں آئی تھی، اسے نہیں معلوم تھا آج یوں اس کا عارش سے سامنا ہوگا، ورنہ وہ تو کسی قیمت یہاں نہیں آتی۔ سیمل نے بلیک کلر کی نیٹ کی شرٹ اور بلیک ہی چوراہی دار پاجامہ اور اس کے ساتھ ہی رنگ ہی دوپٹہ اور حجاب لے رکھا تھا جو اس کے حسن کو دوبالا کر رہا تھا۔ بلیک اسموکی کافی سوجی آئیز اور براؤن نیچرل کلر کی لپسٹک اسے کوئی اپسرا لگ رہی تھی جو سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اتفاق سے عارش نے بھی بلیک ہی کرتا زیب تن کیا تھا جس پہ اس کی ہلکی بھری شیو کہنی تک فولڈ آستین اسے حد سے زیادہ ڈیسنٹ بنا رہی تھی۔ عارش نے آگے بڑھ کر سیمل کو سلام کیا، پھر باتوں کا سلسلہ ہی چل نکلا۔ وہ چاروں آپس میں دوست نکلے تھے۔ کافی عجیب سا سرپرائز فیلنگ آ رہی تھی۔ ڈنر کرنے کے بعد سیمل نے زینب سے اجازت لینی چاہی۔ یار میں چلتی ہوں، اب امی گھر میں اکیلی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ گی کیسے؟ اس وقت چاروں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ سیمل نظریں نیچی کر کے زینب سے بات کر رہی تھی کیونکہ عارش مسلسل اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ سیمل میں چھوڑ دوں گا آپ کو، مجھے انٹی سے بھی ملنا ہے، انٹی کو کوئی کام تھا انہوں نے بلایا بھی تھا۔ عارش نے جھوٹ کا سہارا لینا چاہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سیمل ایسے نہیں مانے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، جیجو تمہیں گھر چھوڑ دیں گے۔ اپنے لیے سیمل سے منسوب نام سن کر عارش کو ہنسی آ گئی تھی۔ بدلے میں سیمل نے زینب کو اچھی والی گھوڑی سے نوازا۔ تھوڑی مزید چھیڑخانی کے بعد وہ دونوں پارکنگ ایریے کی جانب آ گئے۔ عارش نے آگے بڑھ کر سیمل کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا۔ سیمل محظوظ ہوتی ہوئی اندر بیٹھ گئی۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ کچھ دیر میں اس کے اوپر کیا قیامت سے بھی بڑی قیامت گرنے والی ہے۔ آئس کریم پارلر نظر آتے ہی عارش نے سیمل سے شوخ انداز میں پوچھا،
آئس کریم کھائیں گے گورجیس لیڈی؟ آرش کی بات سنتے ہی سیمل نے خفیف انداز میں آرش کو دیکھا۔ نہیں، ابھی گھر چلیے پلیز، میری طبیعت عجیب ہو رہی ہے۔ سیمل نے سچ کا سہارا لیا۔ آر یو اوکے گرل؟ جی ویسے ٹھیک ہوں، بٹ عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ مجھے بس آپ عنایت فرما کے گھر چھوڑ دیں۔ نہایت ہی کوئی تمیز کے اندازے میں وہ اپنے محرم سے مخاطب ہوئی۔ وہ اس وجہ سے پریشان نہیں تھی کہ وہ آرش کے ساتھ تھی، بلکہ اس کو ایک ناگہانی آفت کا اندیشہ لگا ہوا تھا۔ آخر کو آرش اس کا محرم تھا، محافظ تھا، اس سے اس کی ذات کو کیسا ڈر لگ سکتا تھا؟ اس کے برعکس آرش چاہتا تھا کہ وہ یہیں تھم جائے اور سیمل بس اس کی ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سیمل اس کی ہی تھی، مگر یہ دوری اس کے لیے سوہان روح بنتی جا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد سیمل کی رخصتی ہو جائے، لیکن یہ خیال صرف اس کے ذہن میں تھا۔ اس نے یہ بات ابھی تک ارسیم سے بھی نہیں کی تھی۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور سیمل کا گھر آ گیا۔ تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ اس نے میزبانی کے کچھ تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے شوہر کو اندر آنے کی دعوت دی، لیکن آرش نے وقت کی دیری دیکھتے ہوئے مسترد کر دی۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو کچھ کام ہے ماما سے، تو آپ آگے پوچھ لیں۔ نہیں، وہ صرف آپ کو یہاں لانے کے لیے جھوٹ بولا تھا سب کے سامنے، اس کے لیے معذرت۔ سیمل کو ایک انوکھی سی خوشی نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ سیمل جب گھر کے اندر آئی تو لانچ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ وہاں آ کر اس نے کپڑے چینج کیے، پھر وضو کر کے نماز عشاء مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی۔ نماز کے بعد کافی دیر تک اپنے اللہ کے حضور خوب دعا کی۔ آج اس کے بابا کو اس جہان فانی سے گزرے 3 دن ہو گئے تھے۔ وہ نماز ادا کرنے کے بعد اپنی ماما کے کمرے میں ان کے پاس سونے کی غرض سے گئی۔ جب کمرے میں پہنچی تو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ وہ رونا شروع ہو گئی۔ اس کے اندر اب کچھ برداشت کرنے کی استطاعت نہیں تھی۔ وہ اپنے من بھر کے قدم لے کر ماما کے پاس صدیوں کی مسافت طے کر کے گئی۔ آرش ابھی گھر پہنچا تھا، سب گھر میں سو چکے تھے۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے نمازیں ادا کرنے لگا۔ نماز پڑھنے کے بعد اسے پیاس نے ستانا شروع کر دیا۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ کچھ وہ اپنے پروجیکٹ کی وجہ سے بھی ٹینس تھا۔ 2 دن بعد اس کی اور ارسیم کی واپسی تھی۔ خیر پانی پینے کی غرض سے جب اس نے سائڈ ٹیبل پہ موجود جگ کی طرف دیکھا تو خالی تھا۔ مجبوراً اسے کچن میں آنا پڑا۔ فریج سے ٹھنڈا تھار پانی پی کر جب وہ واپس کچن سے نکلنے لگا تو لانچ میں رکھا وائرلیس بجنے لگا۔ رات کے تقریباً 1:45 ہو رہے تھے۔ اس وقت کس کا فون ہو سکتا تھا؟ خود ہی سے سوال کرتے ہوئے اس نے وائرلیس اٹھایا اور کال ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ مقابل جو رونے کی آواز تھی وہ تو سوتے ہوئے بھی پہچان سکتا تھا۔ ماما، ماما اٹھیے نا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ بیگم اکرم بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ وہ مزید کوئی غم برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ روتے روتے جلدی سے نبض چیک کی تو بالکل بھی نہیں چل رہی تھی۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر وہ فوراً دوڑ کر بی پی اپریٹس لے کر آئی۔ جب بی پی چیک کرنے کے ارادے سے اس نے مشین جیسے ہی ہاتھ میں لگا کر شاٹ کی رزلٹ فیل شو ہو رہا تھا، تمام تر خیالات و وہی چھٹکتے ہوئے وہ فوراً اپنے رخسار پہ بہتے گرم پانی کو صاف کرتی ہوئی اپنا سیل لینے بھاگی۔ سیل آن کر کے سوچ میں پڑ گئی کہ کس کو کال کرے۔ آرش کا تو نمبر بھی نہیں تھا۔ زینب کو اس وقت ڈسٹرب کرنا مناسب نہ لگا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ فوراً لانچ میں آئی اور آ کر فون ڈائری میں سلیمان انکل کے گھر کا نمبر ڈھونڈنے لگی۔ گھبراہٹ میں ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ صفحہ پلٹنے میں مشکل ہو رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے ایک ایس کے کالم میں جا کر سلیمان انکل کا نمبر ملا۔ فون ہاتھ میں لے کر نکاحت میں نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پہلی بیل، دوسری بیل، تیسری بیل، بلا آخر کال پک کر لی گئی۔ ہیلو سیمل، ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ سیمل بتائے تو صحیح، رو کیوں رہی ہیں آپ؟ آرش نے مقابل پہ سیمل کی روتی آواز سن کر سوالوں کے ڈھیر لگا دیے۔ آپ گھر آئیں پلیز جلدی، ماما ہوش میں نہیں آ رہی، ان کا بی پی بھی فیل شو ہو رہا ہے۔ بلکہ ایسا کریں آپ ہسپتال آ جائیں، میں انہیں وہیں لے آتی ہوں۔ سیمل نے تجویز پیش کی۔ نہیں میں آ رہا ہوں، آپ ڈرائیو نہیں کریں گی، میں آ رہا ہوں فوراً، آرش نے کہتے ساتھ بغیر سیمل کی فون رکھ دیا اور فوراً امی ابو کو اٹھانے بھاگا۔ 15 منٹ میں سلیمان انکل، آرش اور ان کی والدہ گاڑیوں میں اکرم ہاؤس پہنچے۔ سیمل اس وقت تک بیگم اکرم کو لے کر کسی طرح کے لانچ میں لے آئی تھی۔ پانی کے قطرے بھی وہ چھڑک رہی تھی مگر ہر کوشش بے سود تھی۔ آرش کی گاڑی میں سیمل، آرش اور بیگم اکرم تھی۔ وہ مسلسل روتے ہوئے ان کے اوپر آیت الکرسی اور جو صورتیں اسے یاد آتی جا رہی تھی وہ ان پہ دم کرتی جا رہی تھی۔ آرش فرنٹ مرر سے پیچھے موجود اپنی ساس اور زوجہ پہ بھی
وقتاً فوقتاً نظر ڈال رہا تھا۔ دوسری گاڑی میں سلیمان صاحب اور عارش کی والدہ تھی، جو کہ ان کی گاڑی بھی ہسپتال کی طرف گامزن تھی۔ تھوڑی ہی مسافت طے کرنے کے بعد وہ لوگ پرائیویٹ ہسپتال آ گئے۔ چونکہ رات 2:30 بجے کا وقت تھا تو اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔ بیگم اکرم کی نبض نہیں چل رہی تھی، وہ مکمل ٹھنڈی پڑ چکی تھی، مگر سیمل کوئی حقیقت تسلیم نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ بس اپنی ماما کو اٹھا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ اب ناممکن تھا۔ کم از کم سیمل کو ایک اور قیامت کو برداشت کرنا تھا، ایک بار پھر ٹوٹنا تھا۔ پہلے وہ صرف باپ کی محبت سے محروم ہوئی تھی، مگر اب اسے اپنی کل کائنات سے محروم ہونا تھا۔ ایک بار پھر صحرا کی دھوپ کی تشویش برداشت کرنی تھی، ایک بار پھر رونا تھا، لیکن اب آنسو عمر بھر کے لیے دونوں قریبی بے لوث محبت دینے والے رشتے کے لیے تھے۔ وہ تو حقیقت میں جب واپس آئی، جب نرس نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ 2 گھنٹے پہلے ہارٹ اٹیک میں دم توڑ چکی ہیں۔ اس کا ڈاکٹر ہونا آج کچھ کام نہ آیا تھا۔ اسٹریچر پر سامنے اس کی ماں لیٹی تھی، چپ، بالکل چپ، خاموش، بالکل خاموش۔ وہ پرسکون نظر آ رہی تھی، لیکن وہ اپنی لگتے گوشے کو عمر بھر کے لیے بے چین کر گئی تھی۔ ماما اٹھے پلیز، ماما اٹھے، دیکھیں میں آ گئی۔ آپ نے خود تو بھیجا تھا مجھے زینب کے گھر، اب آپ دیکھیں اٹھ ہی نہیں رہی۔ آپ ناراض ہیں کیا مجھ سے؟ پلیز ماما، میں اب اور نہیں ٹوٹ سکتی، مزید کچھ نہیں کھو سکتی، آپ کو تو بالکل بھی نہیں۔ ماما آپ سن رہی ہیں؟ ساتھ ہی وہ انہیں جھنجھوڑنے لگ گئی۔ عارش نے اسے کندھے سے تھام لیا اور خود میں زور سے بھینچ لیا۔ اب وہ کبھی نہیں اٹھیں گی سیمل، وہ ہمیں آپ کو سب کو چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ عارش نے جیسے پگھلا ہوا سیسا سیمل کے کانوں میں انڈیلا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے، ان سے محبت کتنی ہوتی ہے۔ سیمل پہ آج صحیح سے انکشاف ہو رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اتنی بے خبر تھی کہ وہ یہ بھی نہ دیکھ سکی کہ وہ اپنے محرم کی پناہوں میں ہے۔ بظاہر تو وہ مضبوط گرفت میں قید تھی، مگر وہ خود ٹکڑے ٹکڑے تھی، جس کو سمیٹا عارش کے لیے اس وقت ناممکن تھا۔ نہیں ماما، مجھے نہیں چھوڑ سکتی، پلیز انہیں اٹھائیں، پلیز۔ عارش نے محسوس کیا وہ اس کی گرفت میں ڈھیلی پڑ گئی۔ او گاڈ! سیمل ہوش میں آئے۔ عارش، سلیمان صاحب اور بیگم سلیمان جو پاس ہی کھڑی تھی، فوراً اسے تھامنے لگی، مگر وہ باحجاب لڑکی مکمل ہوش و حواس سے بیگانہ عارش کی باہوں میں تھی۔ نرس نے فوراً خالی بیڈ کی طرف اشارہ کیا، وہ اس کو بیڈ پہ لٹا دیا گیا۔ پانی کے کن چھینٹے پڑتے ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں، لیکن اس بار وہ روئی نہیں، بس صدمے کی کیفیت میں سب کو دیکھتی رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوتا گیا، کون آیا کون گیا، وہ سب سے بے نیاز بس یادوں میں غرق تھی۔ صبح کیسے ہوئی، کب جنازہ ہوا، کب اس کے گھر سے چند سامان کے ساتھ سلیمان ہاؤس لایا گیا۔ زینب بھی اس سے ملنے آئی تھی، عاصم بھی آیا تھا، مگر وہ کسی سے ملی، کسی سے نہیں۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا، کس نے کیا بولا، کس نے کیا نصیحت کی، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اسے جیسے تمام قوتیں سلب کر لی گئی تھی۔ وہ کیا پہنی ہوئی تھی، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ بس یاد تھا تو بس یہ کہ اس کی ماما بابا اسے پاس نہیں تھے، اس کے بابا اسے ڈاکٹر بنا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ ان کی ہی تو خواہش کو پورا کر رہی تھی۔ اب تو اس کا کھانا کھانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر رانا انٹی عارش کی امی کی زبردستی پہ اسے کھانا پڑا تھا۔ عارش سے تو وہ چھپتی پھر رہی تھی اپنی ماں کے جنازے کے بعد سے۔ وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی اور عارش اس کے کمرے کی دہلیز پار کے نہیں آ سکتا تھا۔ ایک دن بعد اسے واپس اپنی ڈیوٹی پہ جانا تھا۔ وہ ایک ہفتہ مائنڈ فریش کرنے آیا تھا، مگر یہاں تو خود اس کی پہچان بدل گئی تھی۔ وہ پہلے کنوارا ہینڈسم لڑکا، مگر اب وہ ایک لڑکی کا شوہر تھا، اور وہ معصوم لڑکی جو شاید ابھی اپنے حواس میں بھی نہیں تھی، وہ اس کی منقوہہ تھی۔ سردی شدت پکڑی جا رہی تھی۔ آج کی رات آخری تھی۔ آج سیمل خلاف توقع ڈائننگ ہال میں موجود تھی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد سارے برتن سمیٹ کر اس نے کچن میں رانا انٹی کے ساتھ رکھوائے۔ پھر سلیمان انکل کی فرمائش پر کافی بنانے لگی۔ کافی بنا کے جب وہ لانچ میں آئی تو عارش باہر لان کی جانب چلا گیا تھا۔ وہ سب کو کافی دے کر اپنی اور عارش کی کافی لے کر لان کی طرف آ گئی۔ وہ اسے لان کے انتہائی اندھیرے حصے کی جانب کسی سے کال پر بات کرتے ہوئے دیکھا۔ کافی لے کر جب وہ باہر گئی تو وہ اپنے سر سے بات کر رہا تھا۔ قریب جا کر گلا کھنکار کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ سیمل کو وہاں دیکھ کر اسے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کافی اس کی جانب بڑھا کر وہ اس سے تھوڑے فاصلے پہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ کافی پیتے ہوئے عارش نے باتیں شروع کی اور اس کا اور اپنا نمبر بھی ایکسچینج کر لیا۔
کافی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ لوگ اندر آ گئے۔ سیمل نے آج خلاف معمول عارش سے اچھے سے بات کی تھی۔ عارش نے اسے کہا تھا کہ وہ صبح اس کی پیکنگ کرے گی اور سیمل راضی بھی ہوئی تھی۔ واپس آ کر اپنے کمرے میں اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر چپ چاپ کاؤچ پہ ہی لیٹ گئی۔ موبائل پہ واٹس ایپ کی ٹون آئی تو وہ یادوں کے دریچوں سے سرہ کے باہر آ گئی۔ وہاں عارش کا میسج دیکھ کر وہ مسکرا گئی۔ "I really enjoyed this night coffee with your wifey. Love you. Your عارش"۔ جواب میں سیمل نے "مائی پلیئر" لکھا تھا اور ساتھ ہی ایک اسمائلی ایموجی بھی بھیج دی، اور اس کے آگے سے کسی بات پر جواب دینا بھی اس نے اچھا محسوس نہیں کیا۔ "میں روئی تو نہیں ہوں، نہ جانے کیوں میرا کاجل، جب بھی ڈالو آنکھوں میں اب اکثر پھیل جاتا ہے۔ تم تو جانتے ہو ان دنوں بہت ہی ٹھنڈ ہوتی ہے، تبھی اکثر سرخ میری ناک ہوتی ہے۔ وہ روئی تو نہیں ہوں، کہا تو ہے یوں ہی بس بھیگا ہے آنچل کا کونا۔ چھوڑو تم فکر مت کرنا، اب ماں باپ کی یاد میں دیکھو۔ میں روئی تو نہیں ہوں"۔ بتا دیا ان کو جا کر جب اکیلے وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ بہت ہی اداس ہوتی ہوں جب وہ یاد آتے ہیں، بس ویسی ہی سرخ ہے آنکھیں۔ میں روئی تو نہیں ہوں۔ صبح جب کافی دیر تک وہ نہیں سو کر اٹھی تو رانا آنٹی نے آ کر اس کو کمرے میں دیکھا جو مکمل اندھیرے میں تھا۔ سائیڈ گلاس وال سے کرٹن ہٹاتے ہی سورج تازہ کرنیں جو صبح صادق ہونے کا بتا دے رہی تھی کمرے میں ہر سو پھیل گئی۔ چہرے پہ سیدھی دھوپ سے وہ تھوڑا سا کسمسائی اور سامنے رانا آنٹی کا کھڑا دیکھ کر فوراً اٹھ گئی۔ "بیٹا نیچے آ جائیں، سب ناشتے پہ ویٹ کر رہے ہیں"۔ رانا آنٹی نے پیار سے اس کے سر پر بوسہ لیا اور نیچے چلی گئی۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس کی گردن میں بار بار درد اٹھ رہا تھا جو کہ کاؤچ پہ سونے کے باعث کافی بڑھ گیا تھا۔ "بیٹا آپ بیڈ پہ کیوں نہیں سوئی تھی؟ کاؤچ پہ سونے سے ہو گیا ہوگا، ناشتہ کر کے پین کلر لے لیجیے گا"۔ "جی بہتر آنٹی"۔ سیمل نے عارش کی خود پہ موجود نظروں سے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ ساری پیکنگ کرنے کے بعد عارش نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا جو اس نے عارش کو واپس ہنس کر جواب دیا تھا۔ اپنے رشتے کے مابین ان دونوں میں تھوڑی بے تکلفی تو ہو گئی تھی۔ بے گانگی کی جو چھوٹی دیوار اب بھی حائل تھی وہ سیمل ہی کی طرف تھی جو شاید کچھ وقت کی متقاضی تھی۔ اکثر حالات کو بہتر بنانے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، مگر یہاں حالات نہیں رشتے تھے۔ وہ باقی سب کے ساتھ تو ٹھیک تھی مگر عارش سے اپنی شرم و حیا کے باعث ٹکراتی تھی۔ عارش کو گئے ہوئے ابھی 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے اور وہ اس کی دوری کو اچھے طریقے سے محسوس کر رہی تھی۔ عارش جب اپنی ڈیوٹی پہ پہنچا تو شام کے سائے ہر سو پھیل گئے تھے۔ اس نے اپنا کوارٹر میں آتے ہی سارا سامان وارڈروب میں رکھا۔ موبائل فوراً چارج پہ لگا ہی رکھا تھا کہ گیٹ ناک ہوا۔ وہ گیٹ کھولنے آیا، پھر اپنے سرونٹ سے اطلاع ملی کہ سر نے 1 گھنٹے میں میٹنگ کال کی ہے، آپ پہنچ جائیے گا۔ وہ بات سن کر فریش ہونے کی غرض سے واش روم چلا گیا۔ نہا دھو کر وہ آدھے گھنٹے میں فارغ ہوا۔ فارغ ہوتے ہی اس نے گھر کال اپنی خیریت کا بتانے کے لیے کی۔ ابھی دوسری رنگ کی تھی کہ سیمل نے وائرلیس پہ آتی کال ریسیو کی۔ "السلام علیکم، کیسی ہیں آپ"۔ "وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، آپ خیریت سے پہنچ گئے"۔ "الحمدللہ، آپ کی دعائیں ساتھ تھیں، امی ابو کو بتا دیجیے گا میں خیریت سے ہوں یہاں"۔ عارش نے تفصیل پیش کی کہ "میں بتا دیتی ہوں، اور مجھے آپ کو تھینک یو بولنا تھا اتنی خوبصورت اور قیمتی رنگ کے لیے"۔ سیمل نے اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود دلکش اور نازک سی رنگ کو دیکھتے ہوئے کہا جو عارش نے اسے پچھلی رات کو باتیں کرتے ہوئے پہنائی تھی۔ "مائی پلیئر وائفی، اور آپ ٹھیک ہیں"۔ عارش نے اس کی غیر ہوتی حالت کا خیال کیے بغیر دوسرا سوال داغا۔ "جی الحمدللہ ٹھیک ہوں"۔ پھر تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد اس نے عارش کی رانا آنٹی اور سلیمان انکل سے بات کروائی۔ "جی سر، آپ نے بلایا"۔ عارش اپنے سر کے روم میں داخل ہوتے گوشگزار ہوا۔ "ہاں، تم سے ضروری بات کرنی تھی"۔ "کیپٹن عارش، کل آغا خان بران ان لڑکیوں کو UK بائی شپ ٹرانسفر کر رہا ہے۔ آپ کو اور کیپٹن ارسلان کو جلدی سے ایکشن لینا ہوگا"۔ "جی سر، سارے پلان ریڈی ہیں، بس آپ کی اجازت درکار تھی"۔ "سر، ہمیں بہت احتیاط سے کام کرنا ہوگا، اس لیے میں اپنے سارے کمانڈر کے ساتھ ابھی کچھ دیر میں میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ آ کے ہمیں مزید رہنمائی دیں گے"۔ عارش اپنے کام میں کافی جوشیلا تھا، اس لیے وہ اپنے مطالبات آرام سے سر سے کہہ دیتا تھا۔ "جی ضرور، میں بالکل آؤں گا میٹنگ میں"۔ سر جانتے تھے عارش جو کام کرتا ہے سب جانتے بوجھتے سمجھتے سب کچھ دیکھ کے کرتا ہے، اس لیے سر فوراً مان گئے۔ پھر میٹنگ چلی۔ اس میں کیپٹن عارش اور کیپٹن ارسلان نے اپنے ایکسپیرئنس کا ہر طریقے سے برملا اظہار کیا۔ جس
سے سارے کمانڈر کو بھرپور حوصلہ افزائی ملی۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی سارے کیپٹن اور کمانڈر جو عارش کے ساتھ اندر ورک کر رہے تھے محاذ پہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ عارش کو ساری رات سکون سے نیند نہیں آ سکی، البتہ ارسلان دنیا و مافیا سے بے خبر مدہوش سویا تھا۔ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ کے وہ سب آغا بران کی شپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ بہت ہی شپس کی آمد ہوتی ہے مگر کیپٹن عارش اور کیپٹن ارسلان نے بیس بدل کر اب ایک مالیہ بن کر ہر طریقے سے جو کشتی انہیں مشکوک لگتی اسے انہوں نے جانچ لیا تھا۔ آخر اندر کے ذرائع سے خبر ملی کہ وہ تمام لڑکیوں کو شپ میں ٹرانسفر کر چکا ہے، بس وہ اب محو سفر ہونے ہی والی ہے۔ عارش اور ارسلان نے اپنے طریقے کو آزماتے ہوئے نہایت ہی کوئی خراب لباس زیبوتن کیے شپ کی جانچ پڑتال کے لیے گئے۔ ان کی آمد کو دیکھ کے آغا بران اور دیگر اس کے آدمیوں کے پسینے نکلنے لگے تھے۔ سر، آپ کی شپ بیلنس نہیں ہو رہی، پانی میں آگے جا کے مشکل ہو سکتی ہے، ہم چیک کر لیتے ہیں، کوئی بھاری سامان ہو تو وہ آپ یہیں رکھ جائیں۔ عارش نے اپنے مخصوص انداز میں گویا سب سننے والوں کے چھکے چھڑائے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاؤ تم جاہل لوگ، اپنے کام سے کام رکھو۔ آغا بران کا آدمی بولا۔ نہیں گڑایا تھا؟ کیوں؟ ہمیں تو تہہ خانہ دیکھنا ہے، اور ذرا نیچے جا کے دیکھو آغا بران۔ اور باقی سب ہمارے قبضے میں ہے۔ کافی مہارت سے سارے کمانڈر نے آغا بران کے سارے آدمیوں کو قابو کر لیا تھا، اور اب آغا بران کو کیپٹن عارش اور کیپٹن ارسلان اپنے یرغمال بنا رہے تھے۔ پولیس نے عین وقت پہ چھاپا مارا اور آغا بران اور اس کے ساتھیوں کو اپنے انڈر میں لینے کا حکم دیا۔ البتہ عارش چاہتا تھا کہ وہ نیوی فورس کے انڈر میں جائے تاکہ وہ لوگ صحیح سے سب کچھ اگلوا سکیں کہ کتنے اور لوگ شامل ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن پولیس نے اعتماد میں لے کر انہیں یہ احساس دلایا کہ وہ انہیں کسی حال میں نہیں بخشیں گے۔ عارش کی چھٹی ہی شپ کے ناگہانی آفت کا پتہ دے رہی تھی، لیکن ارسلان اور باقی سب نے فوراً مان کر بالآخر غلطی کر ہی ڈالی۔ تمام لڑکیاں صحیح سلامت برآمد ہوئی تھیں اور یہ سارا لاہے عمل عارش کے زیر صدارت ہوا تھا، اس لیے نیوی کی طرف سے ایک عالی شان بنگلہ ایشو کروا دیا گیا تھا۔ عارش کے دماغ میں فوراً ہی سیمل کی رخصتی کا خیال آیا۔ امی ابو تو کسی طور اس گھر سے اس گھر میں شفٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ سلیمان صاحب بزنس کو ہی سنبھال رہے تھے جو کہ اب پوری طریقے سے ان کی ذمہ داری تھی۔ سیمل کو بزنس میں ہمیشہ ہی چیر رکھی تھی، وہ میڈیکل سائٹ پہ تھی۔ سلیمان صاحب سیمل کو بھی بزنس میں انوالو نہیں کر سکتے تھے، لیکن سیمل کی رخصتی کا جواز بالکل ویلڈ تھا۔ لاؤنج میں وائرلیس کافی دیر سے بج رہا تھا۔ سیمل اپنے کمرے میں رو رہی تھی، آج سے امی کی یاد بہت ستا رہی تھی۔ کافی دیر فون بجتے رہنے کے بعد بند ہو گیا۔ شاید امی نماز پڑھ رہی ہوں گی، میں ہی دیکھ لیتی ہوں۔ دوسری بار جب رنگ ہونا شروع ہوا تو وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوئی۔ ہیلو، السلام علیکم، کافی بھاری آواز میں زیر کلام ہوئی۔ وعلیکم السلام، آپ ٹھیک تو ہیں نا وائفی؟ آپ کی آواز، او مائی گاڈ، آپ رو رہی تھی، تبھی اتنی بھاری آواز ہو رہی ہے۔ عارش کافی فکرمند ہو گیا تھا، تبھی اس نے سوالوں کے ڈھیر لگا دیے۔ جی میں ٹھیک ہوں، بس امی کی یاد آ رہی تھی اسی لیے۔ آگے کی بات اس کی ہچکیوں کے باعث پوری نہ ہو سکی۔ لسن بیبی گرل، پلیز ڈونٹ کرائی، اٹس ہرٹس۔ آپ سب کو ایک خوشی کی خبر دینی ہے، بس شرط ہے آپ فٹافٹ رونا بند کریں۔ عارش نے اس کا موڈ بحال کرنا چاہا۔ عین اسی وقت امی اپنے کمرے سے برآمد ہوئی۔ کسی کا فون ہے سیمل بیٹا؟ امی، ان کا فون ہے، آپ سے بات کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ سیمل کو کوئی بات نہ سمجھ آئی تھی تو اس نے یہی بات بنا لی۔ بیٹی تم رو کیوں رہی ہو؟ آؤ میرے ساتھ، میرے کمرے میں چلو۔ اور پھر وہ سیمل کو وہ اپنے کمرے میں لے آئیں۔ وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی اور سیمل ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اسے بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کی گود میں آ گئی ہے۔ وہی ممتا اسے صحرا کے اندھیروں سے کھینچ لائی۔ عارش اس قلیل مدت پہ لائن میں تھا اور منومن سن رہا تھا۔ دوسری طرف عارش اپنے لیے ان کا لقب سن کر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ساری بات سننے کے بعد انہوں نے عارش سے واپس گھر آمد کا پوچھا، جس پر عارش نے 3 دن بعد کی اطلاع دی۔ وہ چاہتا تھا کہ جب وہ واپس آن ڈیوٹی جائے تو سیمل اس کے ساتھ اس کے عالیشان بنگلے میں شفٹ ہو جائے۔ امی نے سرسری سی حامی بھری تھی، کیونکہ سیمل ان کی گود میں نیند کی وادی میں جانے والی تھی۔ وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس بیچاری بچی کی نیند خراب ہو۔ پہلے ہی وہ بہت مشکلوں سے بچ کر نکلی تھی۔
اب بس خوشیاں اس کے انتظار میں تھی۔ کم از کم عارش کی ماں تو یہی سوچتی تھی، لیکن کون جانے ابھی ایک کٹھن امتحان سے اسے مزید گزرنا ہے۔ مزید تھوڑی دیر بات کر کے عارش نے کال ڈسکنیکٹ کر دی، کیونکہ اس کی قیمتی متاع اپنی ساس کی گود میں پرسکون ہو کر سو گئی تھی۔ اگلے 3 دن سیمل مسلسل بخار میں رہی اور چوتھے دن عارش کی آمد تھی، اسی لیے وہ خوشی کے مارے تھوڑی بہتر ہو گئی تھی۔ عارش نے 3 دنوں میں اپنے بنگلے کو ایک نئے انٹیریر سے مزید خوبصورت کر دیا تھا۔ بس وہاں ایک ملکہ کی کمی تھی جو عارش کے دل کی سلطنت اور اس کے محل پہ راج کرتی۔ وہ آج اسی کو لینے گھر جا رہا تھا تاکہ وہ اس کے کھانے پینے سونے اٹھنے کا بھرپور خیال رکھے، اسے اپنی قربت بخشے۔ عارش اسے اس رشتے کے تحت یہاں لانا چاہتا تھا اور سیمل نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ رات کھانے کے بعد اس کو پھر بخار چڑھنے لگا، لیکن اس نے دھیان نہیں دھرا۔ وہ بس بے صبری سے لانچ میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی جب رانا آنٹی کافی دیر کے 2 مگ لیے چلی آئی۔ دونوں نے مل کر کافی پی، پھر وہ اپنے تھکنے کا کہہ کر سونے چلی گئی۔ البتہ سیمل ابھی نماز پڑھنے چلی گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ لانچ کی طرف بے اختیار چل پڑی۔ وہاں جا کے اسے شدید سردی کا احساس ہوا۔ وہ اس وقت صرف ایک نرم سرخ شال کندھوں پہ ڈالی ہوئی تھی۔ لیمن یلو کلر کے نیٹ کے سوٹ میں وہ خود بھی ایک لیمن لگ رہی تھی۔ یہ دونوں چیزیں اس کی خوبصورتی کو مزید 10 چاند لگا رہے تھے۔ وہ رات کے 1 بجے سونے کے موڈ میں نہیں تھی۔ دوپہر کو وہ بھرپور نیند لے کر اپنا رات کا کوٹا مکمل کر چکی تھی۔ سلیمان انکل اور رانا آنٹی پہلے ہی سو چکے تھے۔ وہ لان کی جانب آ کے جہاں سے مین گیٹ صاف دکھتا ہے، وہ وہیں موجود 4 کرسیوں کے سیٹ میں سے ایک کرسی پر پاؤں اوپر رکھ کے سمیٹ کے بیٹھ گئی۔ سردی بہت بڑھ رہی تھی، اوپر سے اسے بخار دوبارہ چڑھ گیا تھا تو اور احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ تھی تو نہ سمجھی ہی نہ، اور اس میں بھی لان میں بیٹھی رہی۔ اس کا دماغ مختلف تانے بنتے بنتے کب نیند میں کھو گیا، اسے احساس ہی نہ ہو سکا۔ وہ سونا بالکل نہیں چاہتی تھی، وہ تو عارش کو بھی احساس دلانا چاہتی تھی کہ اس کے دل میں عارش کی محبت جگہ بنا رہی ہے۔ احساس دلانا چاہتی تھی کہ اس کے دل میں عارش کی محبت جگہ بنا رہی ہے، مگر وہ پھر بھی سو گئی تھی۔ شاید بخار اور سردی کی وجہ سے اسے ڈیزینس فیل ہو رہی تھی، تبھی وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ آج اور کچھ زیادہ نہیں گر رہی تھی۔ عارش اپنے آپ سے ہم کلام تھا۔ اس وقت رات کے 1 بج رہے تھے اور وہ جلد از جلد اس بڑھتی سردی میں گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اسی شدید دھند میں وہ پورے احتیاط سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ جس وقت وہ اپنے علاقے کی حدود میں پہنچا تو اس وقت 2:30 بج رہے تھے۔ اسے آج رات کو سفر کرنے کا خوبصورت غلط خیال آیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ٹریفک نہ ہونے کے باعث جلد از جلد گھر پہنچ جائے گا، مگر اس بے خیال دھند نے ملامت کر دیا تھا۔ مین گیٹ کے سامنے پہنچتے ہی اس نے ہارن دیا تو گیٹ کیپر فوراً نیند میں دوڑا ہوا آیا۔ گیٹ کھلتے ہی اس نے یکایک گاڑی گھر کی روش پہ زین سے آگے بڑھا دی۔ گاڑی پارک کر کے وہ جب اندر کی طرف بڑھنے لگا تو اس کی ایک بے اختیار نظر لان میں موجود کرسی پہ سمٹی بیٹھی اپنے کل متاع پہ پڑی۔ وہ اس طریقے سے بیٹھی تھی کہ دور سے دیکھنے پہ لگ رہا تھا وہ جھک کے نیچے دیکھ رہی ہے، مگر درحقیقت وہ سو رہی تھی۔ وہ جب قریب آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی قیمتی حیات سو رہی ہے۔ وہ نیند میں اتنی غرق تھی کہ اس کا سر کرسی کی نوک سے لگنے والا تھا۔ وہ تو عارش قریب کھڑا تھا، اس نے بروقت سیمل کے سر کے نیچے ہاتھ کیا، ورنہ تو وہ بہت زور کی لگتی۔ جھٹکے سے سیمل کی آنکھ بھی کھل گئی۔ سیمل، آپ کو ٹیمپریچر ہو رہا ہے۔ عارش کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی احمق بھی ہے جو اتنی سردی میں اوس میں فقط ایک شال لیے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوگی۔ جی ابھی ہوا تھا۔ پھر بھی آپ یہاں بیٹھ گئی تھی اتنی ٹھنڈ میں؟ میں آپ کا انتظار۔ اگلے کا جملہ وہ اپنی شرم و حیا کے مارے پورا نہیں کر پائی۔ اندر چلیے پلیز، یہ کہتے ساتھ ہی اس نے سیمل کا نرم گداز ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اندر لے آیا۔ دوا دے کے اسے اپنے کمرے میں ہی اپنے پاس سلایا اور خود بیڈ کے سامنے پڑے کاؤچ پہ سو گیا۔ فجر کی نماز پڑھ کے جب وہ فارغ ہوا تو عارش ابھی تک نہیں آیا تھا۔ سیمل نے مزید سونے کا ادراک ترک کر کے کچن کا رخ کیا۔ آج اس کا کوکنگ کا موڈ ہو رہا تھا، اس لیے اس نے کک کے ساتھ مل کر گرما گرما حلوہ پوری بنائی۔ سب بنا کر وہ نکل ہی رہی تھی جب عارش اپنے ٹریک سوٹ میں کچن میں جوس لینے کی غرض سے داخل ہوا۔ ابھی اس نے جوس کا بولا بھی نہیں تھا اور سیمل نے اس کا ارادہ جانچتے ہوئے اورنج جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ عارش نے اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے جسے تھام لیا۔
وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا جہاں وہ سردی میں اپنا خیال نہ رکھتے ہوئے سو سکتی ہے اور اپنے احمق ہونے کا عندیہ دے سکتی ہے، تو پھر بغیر بولے اپنے شوہر کی بات بھی سمجھ سکتی ہے۔ جوس لے کر نکلتے وقت اس نے کک سے بچتے ہوئے اس کے کان میں صرف اتنی ہی سرگوشی کی اور چلا گیا۔